बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बुक्स बाज़ार की जानिब से हैदर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की इस वीडियो में आप बाबा इशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया के पार्ट 16 को सुनेंगे, जिसका उन्वान है गोमा इन हॉलैंड। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर मेरा कोई भी दोस्त ऑनलाइन किताबें ख़रीदना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की वीडियो, जिसका उन्वान है गोमा इन हॉलैंड। ये जो अब बात मैं करने लगा हूँ, इसका हमारी महफिल ज़ाविया से बिला वास्ता तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ताल्लुक़ ज़रूर है कि मेहनत करने से और लगन के साथ, पूरी धुन के साथ, जिस तरह लोग खुदा को तलाश कर लेते हैं, जिस तरह दुनिया की तलाश में हम लगे रहते हैं, मुझसे अक्सर औकात लोग सड़क पर चलते हुए जब सामने सुर्ख बत्ती होती है तो गाड़ी रोक कर शीशा उतार कर कहते हैं कि इशफाक साहब, बाबा है कहीं। मैं कहता हूँ अभी तो नहीं, इस वक्त मोटर में। मैं फिर कभी मिलूँगा तो आपसे मुलाकात होगी। कहने लगे बस ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ऐसे भी कहकर गुजर जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अक्सर पूछते हैं कि कोई बाबा नहीं मिलता। मैंने कहा सर, वो अब आपकी आरज़ू नहीं है। कई को मैंने ये भी कहा, इस महफिल में भी ये बात की कि 14 बरस बीए करने में लगाए, 14 महीने इसकी कोशिश करो रूहानी दुनिया में जाने के लिए। कहने लगा नहीं, 14 महीने तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 14 हफ्ते। कहने लगे नहीं, ये भी ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कि अगर कोई है बाबा तो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, इसलिए उसे जिच करने के लिए, जलीलो ख्वार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपने ये कहना है कि मिले थे वो तो कुछ भी नहीं है, उसने तो कोई कबूतर निकाल कर दिखाया ही नहीं। अक्सर यही आरज़ू होती है ना आदमी की। हमने पास करने के लिए कहा था, वो तो किया नहीं, डब्बा पीर जो था। अक्सर जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, लेकिन हम लोग जो उनकी खिदमत में हाज़िर होने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें। अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं गया उनके पास जो कहे कि मुझे कुछ रूह की तलाश है, अल्लाह की आरज़ू है, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, इसलिए मेरी आप मदद करें। चूँकि ऐसा सवाल नहीं होता, इसलिए वो बेचारे अपना रूप भी और तरह का इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं तमहीदन अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो बात मैं करने वाला हूँ, इसका ताल्लुक़ स्ट्रगल से ज़रूर है, कोशिश से और जिद्दोजहद से, लेकिन इसका बिला वास्ता तौर पर इससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आप सुनेंगे तो चूँकि आप हमारे ज़हीन नाजरीन हैं, ख़ुद ब खुद इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सन 1949 की बात है। मैं यहाँ था तो हमारे दोस्तों का एक ग्रोह था, जिसमें से सबसे नुमाया हमारा दोस्त नुसरत दुरानी था, जो एक सप्लाई कंपनी का मालिक था, मिलिट्री को सामान लेकर देता था। अमीर आदमी था उस ज़माने में। उसकी बीवी बहुत मॉडर्न थी। हम उसको प्यार से नैनी कहते थे। नैनी उस्तानी किस्म की खातून थी और हर बात में हमको गाइड करती थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी और वो ये जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है, वाटर कलर की, बहुत माहिर थी। और वो अकेली लड़की थी सारे लाहौर में जो दुपट्टा नहीं लेती थी। सारे इसको हैरानी से देखते थे कि कमाल की बात है। इसके बाल कटे हुए थे जो उस ज़माने में नहीं होते थे। हम जब उसके साथ दोस्तों में बाहर निकलते थे तो सब इस नैनी को देखते थे। इसका एक बच्चा था, बड़ा शरीर, बड़ा ज़िद्दी, बड़ा जालम, बूट से ठोकरें मारने वाला, बिल्कुल ना मानने वाला। तो उनके साथ, उस ख़ानदान के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। हमारा एक दोस्त था बहुत अच्छा आर्टिस्ट, अब भी है, तो उनके स्टूडियो में हम इकट्ठे होते थे। कई दफ़ा हम अपनी धमा चौकड़ी लॉरेंस गार्डन, जिसको बागे जना कहते हैं, में मचाते थे। हम चलते रहे बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर। बड़े अच्छे अय्याम हमारे गुजर रहे थे कि अचानक दुरानी और नैनी का झगड़ा हो गया। मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाया करता है,
وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے علیحدگی کی بات کر لی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے کا معاملہ تھا، ہم سب روئے پیٹے۔ دورانی سخت آدمی تھا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا بچے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بچے کی مرضی ہے، ماں کے پاس رہنا چاہے ماں کے پاس رہے، میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے۔ تو نینی کو بھی ہم نے سمجھایا۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، اگر یہ اتنا زیادہ سخت ہے تو میں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے فن میں طاق ہوں۔ لو جی، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں کے سامنے ہماری موجودگی میں کاغذ طلاق لکھے گئے، اور وہ تو کم روئے اور ہم زیادہ روئے، اور بڑا دکھ ہوا۔ طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے ساتھ چلا گیا، ویسا ہی ضدی، ویسا روتا بسورتا ٹھڈے مارتا ہوا۔ تو دورانی سے میں ملا، وہ منتقل ہو گیا تھا GHQ راولپنڈی، وہیں اس کا دفتر تھا، اچھا خاصا بڑا دفتر۔ میں نے اس سے کہا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کہنے لگا نہیں دفع کرو، یہ تو پیشہ ہی ایسا نہیں ہے کہ شادی کرو، میں شادی ہی نہیں کروں گا ساری عمر۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تمہیں کرنی چاہیے، تو نہیں مانا۔ سارے دوستوں نے بھی زور دیا مگر نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا بڑا خوش ہوں، یہ میری کوٹھی ہے، اور اتنی بڑی کوٹھی 12-14 کنال کی، اور چھاؤنی کا علاقہ ہے، خوش و خرم ہم رہتے ہیں۔ مائی آتی ہے اماں زین کپڑے دھونے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایک دارو تھی، ایک کا گوما نام تھا۔ وہ کپڑے بھی دھو جاتی، کھانا بھی پکا جاتی، جھاڑو واڑو بھی کر جاتی۔ پھر اس کا خانسامہ تھا، پھر اس کا گھوڑا تھا، گولف کھیلتا تھا، امیر آدمی تھا۔ اچانک میں تھوڑا سا اس سے دور ہو گیا کہ میں لاہور میں مصروف ہو گیا۔ کچھ میری مصروفیات آزاد کشمیر ریڈیو میں تھی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ وہاں سے تراڑکھل چلے گئے، تو لوٹ کے آیا تو اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے شادی کرنے کا۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اب کی بار میں شادی کروں گا تو کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو بالکل دیہاتی ہو، الڑ مٹیار ہو، جس کو کچھ زمانے کا پتہ نہ ہو، نینی جیسی نہ ہو، نہ پینٹنگ جانتی ہو، نہ ڈانس جانتی ہو، نہ اس کو کچھ زندگی کا آگے کا پتہ ہو، نہ پیچھے کا پتہ ہو، ایک سادہ پاکیزہ سی لڑکی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ لو، تم بہت پڑھے لکھے ہو اور تمہارا انداز زیست مختلف قسم کا ہے، تو تم اس کے ساتھ نباہ کر لو گے؟ اس نے کہا میں کر لوں گا، میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ تو جناب یہ فیصلہ اس نے دل میں کر لیا ہوا تھا۔ میں نے دوستوں کو اطلاع بھی دی، بتا بھی دیا، تو انہوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کس طرح سے کرے گا، یہ تو بہت ماڈرن قسم کا آدمی ہے۔ میں لوٹ کے آیا کراچی سے، ہمارا وہاں ایک سیمینار تھا کوئی 1 مہینے کا۔ مجھے اس نے ڈھونڈا، گاڑی اس کے پاس لینڈ روور تھی، بغیر چھت کے بٹن دباتے تو چھت کھل جاتی تھی۔ وہ آیا اور کہنے لگا میٹ یور بھابھی۔ تو وہ ایک چادر میں لپٹی ہوئی بیچاری لڑکی، نہ اس کا سر منہ نظر آئے۔ میں نے کہا کون ہے یہ لڑکی؟ تو میں نے آگے ہو کے کہا السلام علیکم۔ کہنے لگی وعلیکم السلام بھائی جان۔ تو دیہاتی سی لڑکی تھی، تو میں نے آگے ہو کے دیکھا وہ گوما تھی، جو ان کے کپڑے دھونے آتی تھی، اماں جان کام کرنے والے کی بیٹی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی، گوما کے ساتھ۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یہ گوما بیچاری جھاڑو دیتی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ، اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، مجھے وہ نخرے والی نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی اب کیا کر سکتے تھے۔ خواتین و حضرات، پورے 1 سال کے بعد 31 دسمبر کی رات تھی، اگلے دن صبح نیو ایئر تھا۔ چھاؤنی میں وہ تھا چکلالہ میں، بہت لمبا چوڑا انتظام جیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا شام کو باغ میں چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے، کھانے کا مجھے جب سے شوق تھا، میرے جسم سے بھی ظاہر ہے۔ بڑی اچھی میس تھی، وہاں گئے، وہاں غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے، اور سفارت خانے کے لوگ، ملٹری کے ایکسپرٹ جو باہر سے آئے تھے وہ بھی تھے۔ تو جب وہاں گئے تو مجھے اس نے کہا تم آ جانا، میری سیٹیں بک ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو یہ تھا نہیں، دور سے آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی، اور چھوٹی سی اس کی کمر، پیلے رنگ کا اس نے سویٹر پہنا ہوا، اونچی ایڑی کی گرگابی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے، وہ چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھو میں نے اس کو منع کیا تھا، اب دیکھو کوئی اور لے آیا ہے۔ وہ قریب آئی تو گوما تھی، کہنے لگی بھا جی۔ میں نے اسے دیکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کہنے لگی آپ کیسے ہیں، آپ تو آئے ہی نہیں۔
یہ آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں جی۔ اب میں اس کی باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جینز اس نے پہنی ہوئی تھی، نیلے رنگ کی اور پیلا سویٹر۔ چائے کافی مجھے پینے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا ابھی پیو گے؟ میں نے کہا ابھی بھی پیوں گا اور کھانے کے بعد بھی پیوں گا۔ کافی پی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گوما کی طرف۔ میں نے پوچھا داراں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا انہوں نے اس کو مکان لے کر دیا ہے، وہ وہاں گاؤں میں ہے، اماں بھی وہی ہیں۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں، لیکن اس کے انداز میں، اس کی گفتگو میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تبدیلی آ سکتی ہے اور اتنی جلدی۔ لوگ ہلا گلا کرنے لگے، میوزک بجنے لگا۔ اتنے میں کرنل آیا، بوڑھا سا آگے بڑھا اور سلام کیا۔ اس نے گوما کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پکڑ کر چلی گئی۔ خواتین و حضرات، وہ ناچی ہے کوئی، یعنی بینڈ کی دھن کے اوپر گوما اپنی ایڑیاں زمین سے اٹھا کر، بڑا مشکل ہے، دھم دھما دھم، اور وہ کیسے بھمبیری کی طرح گھوم رہی تھی۔ اور کرنل بیچارہ اچھا بلا تھا، وہ ہف گیا بوڑھا، اس سے چلا نہ جائے، تو وہ ایک دو تالیاں بجی، آ کے بیٹھ گیا۔ تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو داد دوں یا بے داد، سمجھ میں نہ آئے۔ پھر ایک بندہ آ گیا تو اس سے آ کر کہنے لگا ایکسکیوز می۔ گوما کہہ رہی ہے I am really tired. After 5 minutes I will be refreshed. میں نے جب انگریزی سنی اس کی تو میں نے کہا یہ تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگی گفتگو میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا تم نے پڑھائی شروع کی؟ کہنے لگی نہ بھاجی، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی، میں پڑھی لکھی تو نہیں، میں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں سیکھا۔ تو میں نے کہا یہ جو تم بولی ہو؟ کہنے لگی نہیں، بول میں ساری ٹھیک ٹھاک لیتی ہوں، سمجھ بھی لیتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا راز ہے؟ کہنے لگی جی زبان کے جاننے کا راز اس کے بولنے میں ہے۔ اچھا لکھنے والا جو ہے نا، اس کی اتنی قدر و منزرت نہیں ہوتی جتنا اچھا بولنے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ کانوینٹ کے پڑھے بچے بچیاں ہیں جو ان کو انگریزی سکھائی جاتی ہے، بولنے والی ہے۔ فیض صاحب جو تپڑ اسکول کے پڑھے لکھے تھے، ایڈیٹوریل وہی لکھ سکتے تھے، وہ یہ راز پا گئی تھی۔ اس نے کہا بولنے کا کمال ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں یہ تو بولتا نہیں، فلاں آدمی کمال کا بولتا ہے، اس کے کیا کہنے جی، تعریف ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ چونکہ یہ راز پا گئی تھی، اس نے بولنے پر توجہ دی اور کھٹاکھٹ بولنے لگی۔ تو اس کے ساتھ کہنے لگی ہمارا اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے، دورانی کا اور میرا سنگل بھی ہے۔ تو میں نے کہا تم اسے آپریٹ کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگی گوما لکھتی ہوں، گوما لکھنا سیکھ لیا ہے، دستخط تو کر لیتی ہوں، اور میں نے ہندسے بھی سیکھ لیے ہیں 1 سے 100 تک، بڑے اچھے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوڑا صاف کرنے سے بہت آسان بات ہے۔ میں تھک جاتی تھی، اور وہ کپڑے دھونے سے یہ پڑھنا لکھنا تو بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے عزت مل جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ تھا اس کا، میں مبہوت رہ گیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور اس کے ساتھ جا کر ناچنے لگا، اور وہ ساری اس محفل کی جان تھی۔ جو بھی لوگ آتے تھے، خاص طور پر فارنر، وہ اس کے ساتھ ناچنا پسند کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو ایسا شعور دیا تھا کہ وہ تو پتہ نہیں میں کس کی مثال دوں۔ آپ نے کبھی ایسا ناچ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور ہم آ گئے۔ دورانی مجھے کہنے لگا شام کو تم جاؤ گے نہیں کہیں؟ میں وہیں رہا۔ تو صبح جو اس نے ناشتہ ہم کو دیا وہ تو تھا ہی کمال کا، لیکن جس طرح سے اس نے ملازمہ کو کنڈکٹ کیا، یعنی اس کو حکم دیا کہ یہ چیز لے کر آؤ بھائی جان کے لیے، یہ چیز واپس لے جاؤ، اور وہ جو میں نے فلاں فریج میں رکھی ہے اس کو نکال کے لاؤ، وہ دیکھنے والا انداز تھا۔ اس نے کہا دیکھو اس کو غلام محمد، دیکھو سائیں ہے۔ اس نے کہا جی بیگم صاحب بلاؤ اس کو۔ تو وہ سائیں آ گیا، کچھ اور قسم کا آدمی۔ تو اس نے کہا دیکھو ایک گھوڑا تو میرا ہے، ایک صاحب کا ہے، ایک بھائی جان کے لیے پیدا کرو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے گھوڑا؟ انہوں نے کہا آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر، آپ چلیں گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے میں گھوڑے پر کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو جی شام کو اس نے گھوڑے پر چکر لگوایا، اور انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم انہی گھوڑوں پر مری چلتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا، یہیں تک کافی ہے، اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے، میں جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔
پھر جناب مجھے ولایت آنا پڑ گیا اور کچھ عرصہ مجھے ان کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ 2 سال کے بعد جب میں واپس گیا، بڑی آرزو تھی درانی سے ملنے کی، گوما سے ملنے کی۔ تو میں ملا درانی سے اپنے دفتر میں تھا، بڑا اچھا خوشحال۔ تو میں نے کہا، سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ میں وہ گالی نہیں دے سکتا جو اس نے دی تھی، ساری کائنات کو، انسانوں کو، انسانیت کو، جس کو بھی جس طرح سے گنا جا سکتا ہے، اور ساتھ گوما کو بھی۔ میں نے کہا، وہ ہے کہاں؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا، بس یار، لعنت بھیجو۔ میں نے کہا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا، وہ اس کا ایک بڑا محبوب دوست تھا ہالینڈ کا 3rd سیکٹری ایمبیسی میں۔ اس نے مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی اور وہ ہالینڈ چلی گئی، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا، گوما ہالینڈ میں؟ کہنے لگا، ہاں۔ تو میں نے کہا، وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا، وہ ہم سے، تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور وہ اونچ نیچ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ اپنا آپ اپلائی کرتی ہے۔ اگر کہیں اس نے اپنا آپ روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان کی کیا پورے بر صغیر کی ایک بزرگ ترین ہستی ہوتی، لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہے، وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے جانا ہے ولایت، تو پھر میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ۔ خیر مجھے وہاں ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا، پتہ کیا، اس کو ڈھونڈ نکالا۔ بڑی خوش و خرم تھی، اور اس کا ولایتی خاوند وہ چھوڑ چکا تھا نوکری، اور اس نے کوئی خوشبویات کی ایکٹیویٹی چلا لی تھی، اس میں وہ ساتھ اس کے کام کرتی تھی۔ میں نے کہا، تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی، نہیں، لکھنا نہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں، اب میں ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا محاورہ ہے۔ اس نے کہا، ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے سپیلنگ بدل لیے ہیں۔ میں اس کو گومانٹ کرتی ہوں، فرینچ میں ٹی نہیں بولتے بھائی جان، تو گوما لکھتی ہوں، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں دستخط کرتی ہوں، پیسے، چیک وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگی، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ علاقہ جو ڈہانگ کا ہالینڈ ہے، میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم کہیں اور کام کر لو۔ کہنے لگی، نہیں، میں اس پر غور کر رہی ہوں۔ کہنے لگی، اماں کا، بہن کا کبھی کوئی خط آتا ہے، ان کو پیسے وغیرہ بھیج دیتی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں آرزو پیدا نہیں ہوئی کبھی ان سے ملنے کی؟ کہنے لگی، ہوتی ہے، لیکن یہاں کام وام اتنے ہیں، مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں، اور میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتی، لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہوں، مالی طور پر وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا، اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے مل کے، اس کے ہاں کھانا کھا کے، پھر اپنے کام کر کے جو میرے ذمے تھے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے، میں واپس آیا اور درانی سے ملا، بہت خوش و خرم اور بہت اچھے موڈ میں، ہاں جسے کہتے ہیں نا چاگیاں مارتا ہوا، بالکل خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، لو دیکھو، ہماری بھی مدد ہو گئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، وہ اس بدبخت کے پاس بھی نہیں رہی، ڈچ کے پاس، اس نے اس سے طلاق لے لی ہے، برسلز کے ایک بوڑھے کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ وہاں کی ایلومینیم کی فیکٹری کا مالک ہے، اب وہ اس کی فیکٹری رن کرتی ہے کیونکہ بابے سے اتنا نہیں ہوتا کام، اب اس کے ہاں 1500 ملازم ہیں، گھگو بجتا ہے اور وہ بیچ میں پتلون پہن کے گھومتی ہے، ہنٹر پکڑ کر جیسے سرکس کی نہیں ہوتی، رنگ ماسٹر وہ سارا کنٹرول کرتی ہے، اور اتنا اچھا اس نے کنٹرول کیا ہے کہ اب وہ یورپ ایسوسی ایشن آف ایلومینیم فیکٹری کی اسسٹنٹ صدر ہو گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے، پنڈی کے پاس گاؤں ہے دولتالہ، اس کے پاس کی رہنے والی تھی، تو یہ اس کا ارادہ تھا اور یہ اس کا تہیہ تھا، اس وقت میں اسے نہیں جانتا، 10 سال ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے اب بھی وہ انٹرنیشنل ایلومینیم ایسوسی ایشن کی صدر ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے بڑی صلاحیت دی تھی اور اس نے اپنی ساری صلاحیت ایک رخ کے اوپر چلا دی تھی۔ تو جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی بتائیں کہ بابا کدھر ہوتا ہے، تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کہاں ہوتی ہے، وہ اپنی دھن کی پکی اور راست روح خاتون تھی، اور جو بات تھی دل میں رکھتی تھی وہ بہت کم گو تھی، دھارنا دھاری تھی، اس کو پورا کر کے چھوڑا۔
خواتین و حضرات، اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنویکشن نہیں ہوگی، باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہم سارے مل کے اپنی گوما کو ڈھونڈیں گے، یعنی ہماری اپنی روح جو ہے وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے نا۔ ہم چونکہ روح کے انسان ہیں، اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی جو دوسروں کو کسی جاندار کو نہیں دی۔ انسان کا ایک وجود جو ہے وہ جسم ہی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چوبارہ بھی ہے جو انٹلیکٹ کا چوبارہ ہے۔ اسی وجود کے اوپر وہ انٹلیکٹ کا چوبارہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی یخ بستہ رات کو ٹوٹی ہوئی بائسیکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی خان کا گانا سننے جائیں، وہ تقاضا ہے نا۔ بھینس کبھی بھی مشاعرہ سننے نہیں جاتی، اس کو صرف اپنا جسم چاہیے، روٹی کپڑا مکان کوئی جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر نے آج تک کسی قوالی میں شرکت نہیں کی، بندہ کرتا ہے، اس کی آرزو ہے جو مرضی کرے۔ یہ جو انٹلیکٹ ہے، ذہن کا چوبارہ، اس کے اوپر ایک اور ہے اور وہ روح کا چوبارہ ہے، وہ ہمارا بند پڑا ہے۔ گندی ٹوٹی پھوٹی بھوس اس میں پڑی ہے، پرانا ٹوٹا ہوا چرخہ ہے، پرانی منجیاں، بستر پھینکے ہوئے ہیں، شیشے اس کمرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کنڈی اس کی پرماننٹلی بند ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی اوپر چڑھتا ہے اور وہ آواز دے کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے چوبارہ، تو نیچے سے آواز دیتی ہے کہ اپنا ہے، تو کہتا ہے اس کو کھولیں۔ وہ کہتی ہے نا پت دفع کر، اس میں گند پھوس بھرا ہوا ہے، اس کو کھولنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں۔ تو یہ ارادہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر چڑھنے والے انسان کا ہوتا ہے کہ آیا میں اس کوٹری کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے گوما ان ہالینڈ، زاویہ پارٹ 17 میں آپ سنیں گے احکام الہی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر میرا کوئی بھی دوست آن لائن کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔